أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله والله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وأفوض أمري إلى الله إن
إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह अल-नाम आया नंबर 51 से 55 एक इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसको अपने टाइम में मुकम्मल कर लें इंशाअल्लाह आपके सामने ये पिक्चर दिखा रही हूँ इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रही है क्या इसको आप डिस्क्राइब करेंगे हरियाली आगे फिर उसमें से निकल रही सूखी हुई और फिर ये है कि वो मट्टी में भी नहीं है मट्टी से बाहर भी है तो निकल रही है मिट्टी से बाहर है तो निकल रही है उसमें से हरियाली निकल रही है ठीक है और कुछ कि फिर जैसे है ना कि कोई डेड चीज है और उससे जिंदा चीज निकल रही है और एक शाख से आगे कितनी निकल रही है एक साइड से निकल रही है दूसरी साइड से नहीं निकल रही है सुभान अल्लाह एक साइड से निकल रही है दूसरी से नहीं निकल रही दूसरी से निकल सकती थी ना एक ही चीज का हिस्सा है और एक साइड सुभान अल्लाह देखो कितना रुका हुआ है हाँ, और दूसरी साइड से वो नहीं निकल रही गुड पॉइंट और कोई कुछ और समझ में कि डेड एक चीज इसमें सूखी मिट्टी पे पड़ रही है सूखी हुई मिट्टी पे पड़ी हुई सूखा हुआ तिनका है हाँ। सुभान अल्लाह हाँ, और जिसमें से निकल रही है वो बहुत हेल्दी है जैसे उसका ग्रोइंग हो रही है कह सकते हैं हाँ जिससे निकल रहा है कि वो भी हेल्थी नजर आ रहा है बज़ाहिर देखने में हेल्थी है ओके इस तरह लाइन में कि जिन्होंने आगे बढ़ना होता है ना वो कभी हालात का रोना नहीं रोते मुझे पानी मिल रहा है मैं जमीन पे हूँ वो भी ना होता ना कि जिन्होंने बढ़ना होता है ना वो राहें निकाल लेते हैं देखिए पानी है दरिया में छोटे छोटे नालों में निकलता है तो वो कहता है कि मैंने नहीं निकलना जब वो हाथ से ऊपर चला जाता है तो खुद ही अपनी राहें बना लेता है जब अचानक कहीं इतने खूबसूरत तरीके से निकल रहा होता है कहीं अंदर से छुप छुप के निकल रहा है लेकिन वो अपना रास्ता बना लेता है प्लांट में वो डेड हो गया सारा डेड हो गया मैंने बाथरूम पर मैं तो फेंक दूंगा कितने महीने पानी नहीं दिया मैंने जब मैंने उठाया लास्ट वीक मैं फेंकने लगी जब सूखे पत्ते वाले उसमें से मेरे सारे को यही हाल होता है मुझे टाइम उनको पानी डालूं मरते मरते फिर जिंदा हो जाते हैं हाँ कि उन्होंने आगे बढ़ा होता है ना सुभान अल्लाह वो अपनी राहें खुद निकाल लेते हैं मुश्किल हो परेशानी हो कुछ भी हो वो रुकते नहीं है वो चलते जाते हैं कोई मुश्किल परेशानी उनको रोकती है हम तो फौरन से कोई छोटा सा धचका होता है तो हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं हम कहते हैं हमारी खुशी का यही एक न्यूज जो थी ना हमारे लिए खुशी का बायस थी हत्ता कि हमें नहीं पता ये जो थोड़ी देर के लिए धचका लगा है इसके बाद आने वाली कितनी खूबसूरत चीज आने वाली है मैंने वहीं पर रुक नहीं जाना ठहर नहीं जाना ठहर गई वहीं पे पता नहीं कितनी देर अभी है कि मैं दूसरों में खुशियां ढूंढती हूँ ना हम क्या कहते हैं जो बच्चे हैं हम उसमें उनमें खुशियां ढूंढते हैं हम अपने में खुशियां ढूंढते हैं हत्ता कि अल्लाह ताला ने कहा खुद में खुशी ढूंढो खुद में ढूंढेंगे ना तो किसी पे रिलाई नहीं करेंगे अल्लाह के साथ बातें करना सीखें कि के साथ के हालात कैसे मैं उनसे बात करूं हमें करने का नहीं आता अल्लाह कैसे अल्लाह के वाहद डोर है जब भी खटखटाओगे खाली हाथ नहीं आओगे और कुछ नहीं भी मिलेगा ना बज़ाहिरी तौर पे लेकिन दिल का सुकून जो है वो तुम्हें मिल जाएगा और हम लोगों के ऊपर करते हैं बच्चों पे करते हैं मियां पे करते हैं इन-लॉज पे करते हैं दोस्तों पे करते हैं जब उनकी तरफ से हमें वो चीज नहीं मिलती इतना टूट जाते हैं कहते हैं हमारी जिंदगी का मनसर ही यही था हमारा दायराकार ही यही था इसके अलावा और तो कुछ ही नहीं हमने अपने आप को कभी सोचा ही नहीं ना अपने झांका ही नहीं है मेरे रब ने मुझे किस लिए पैदा किया मेरे आगे जाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए था मुझे अपने साथ लो कैसे लगानी चाहिए थी जब ऐसे होता है तो फिर बाकी है एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है बस मैं खत्म मेरा आगे बढ़ने का कोई ना मकसद ही नहीं रहा पीछे
میں خود کے لیے میں دوسروں کو بتا دیتی ہوں نا, آئی ایم ریلائنگ آن یو, اوکے وی لو آور کڈز, وی لو آور ہسبینڈ, وی لو آور فیملی, بٹ اللہ سے زیادہ نہیں. یہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب سے زیادہ کرو جھٹکے لگیں گے. جب تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا, اللہ سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہوتی, تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو کچھ نہیں کرتے. ایسی صحابوں کی زندگی پڑھیں گے, ایسے تو نہیں, ان کی زندگی اتنی مضبوط تھی, ان کے سہارے مضبوط تھے. ہمارے سہارے جو ہے نا سر سہارے ہیں, مطلب بھی سہارے ہیں. میں اگر یہ زیادہ نہ ہے تو ایک دور ہوتا تھا, ہم کہتے تھے ماں باپ کے علاوہ نا کوئی اور جو ہے بھائیوں, ماں باپ اپنا خون, اس کے علاوہ باقی سارے رشتے مطلب بھی. آج موقع آ گیا, میں کہتی ماں باپ واحد رشتہ ایسا ہوگا شاید وہ مطلب کے بغیر, اس میں بھی اب ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ماں باپ بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ جن کو مطلب ہوتا ہے نا بچوں سے رشتے رکھتے ہیں, ورنہ بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, کیوں جو اپنا کھاتے ہیں پیتے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں. اور خون کے رشتے ان کی تو بات ہی نہ کرو, وہ سفید ہو چکی ہیں. تو اللہ کے جب ہم رشتہ لگائیں گے, اللہ کے ساتھ جب ہم بڑھیں گے نا, قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے, تو آپ یقین دیکھیں پھر ہم ان حالات کا رونا نہیں روئیں گے. ہم اندر بڑے مطمئن اور اطمینان سے رہیں گے, بڑے بڑے دھچکے آتے رہیں گے, کچھ نہیں ہمیں ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 51, یوم قیامت کی رحمت کے سوا کوئی شفاعت اور سفارش نہیں کرے گا, کہ یوم قیامت اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور کسی کی سفارش نہیں کرے گا. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. وَأَنذِرْ اور ڈرائیں بھی اس سے الذین وہ لوگ جو یخافون خوف رکھتے ہیں ان کے یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں الی طرف ربہم اپنا رب لیسا نہیں لہم ان کے لیے من کوئی دونہی اس کے سوا ولیٌ کوئی حمایتی ولا اور نہ شفیعٌ سفارش کرنے والا لعلہم تاکہ وہ یتقون بچتے رہیں. بامحاورہ ترجمہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں, کوئی مددگار ہوگا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا, اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن کے ذریعے کہ وہ لوگ جو سامنے اکٹھے کیے جانے والے ہیں, ایک جہاں پہ کو کٹے گا, ان کے خوف سے ڈر جائیں جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا. اور جب اکٹھا کیا جائے گا, وہ کیسے ان کی جو پچھلی ساری فکریں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو الگ کر دے گا. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں محاسبے کر رہے گا, یہ کہ دوسروں کے سہارے جیئیں گے, دوسروں پہ رلائی کریں گے, اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے آ کے اللہ کے سامنے جواب دہی کریں گے. بلکہ نہیں, لیسا لہم من دونہ ولی, اس اللہ کے سوا اس میں کوئی کارساز نہیں ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی سب اس دن سب کا کارساز ہوگا, وہاں کوئی نہیں ہوگا انہیں عذاب الہی سے بچا سکے گا. کہ دنیا میں لوگ کئی قسم کے سہارے ڈھونڈتے ہیں نا, ہم اور میں اور آپ, ہم نے ابھی بات کی کس طرح کے سہارے ہم ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا سکیں, یا ہم ان کو اپنی ڈھال سمجھتے ہیں. بعض اوقات وہ دھوکہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ قیامت والے دن یہ ہمارے لیے سہارا بن کے ہمارے ساتھ آئیں گے, یہ ہمارا سہارا ہے, تو شاید قیامت میں بھی یہ ہمارے لیے اسی طرح کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں, ولا شفیع, اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے ہے. یہ جو ہم سہارے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں نا, اس وقت کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس سفارش سے مراد وہ سفارش ہے جس کے قائل مشرکین ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمارا بزرگ یا معبود ہر حال میں ہمیں قہر الہی سے چھڑا لیں گے.
اس وقت اہل مشرکین تھے اور آج میں اور آپ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر جو ہے، فلاں بزرگ جو ہے، فلاں قبر والا جو ہے، فلاں ملا جو ہے، یا فلاں نیم ڈے، ہم جس جگہ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑا لیں گے، وہ وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں پر اس جبری اور قہری سفارش کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کوئی جبرن آ کے نہیں کہے گا میں اس بندے کی سفارش دیتا ہوں، یا یہ کہ میں دنیا میں اس دن تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ ہماری سفارش کہاں دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ سفارش فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ کریں گے، یہ سفارش کی جائیں گی۔ وہ دوسری سفارش ہے، وہ بھی اذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور نیک لوگ بھی، ہاں نیک لوگ سفارش کریں گے، لیکن وہ اپنے آ کے ہمیں دعوے سے نہیں کریں گے، جس طرح کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، ان کی نیکی جو ہے ہمارے کام آ جائے گی۔ نہیں، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے اذن سے، اذن اللہ وہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیں گے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں ایوری ڈے کہ اس کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا، کسی کے آگے یہ ہے اس کو ہمت نہیں ہوتی۔ اور یہودیوں کا اعتقاد کیا ہے کہ وہ جو چاہ کرتے رہیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، اور وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، ہر جو ختنہ شدہ اسرائیل کو جہنم سے بچا کر وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ اعتقاد بعض لوگ اپنے سے کے متعلق رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمیں دنیا میں ہمارے لیے استغفر اللہ وہ سفارشیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ میں جو ہے ہمارے لیے سفارش کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوگا، جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، جس کا ایمان اللہ کو پسند ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو سفارش کی اجازت دیں گے۔ کہ جس کو سفارش کی اجازت دی جائے گی اس کا بھی ایمان پختہ ہونا چاہیے، اس کا بھی عقیدہ اللہ پہ ہونا چاہیے، پھر اس کو اجازت دے گی۔ انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے جو کہ کامل ایمان والے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی تیرے ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں بابا فرید شکر گنج، ہاں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے، عزت کرتے، انہوں نے لوگوں کو کہا تھا آ کے میری قبروں پہ آ کے تو اس طرح کرو، سجدے کرو، ہاں جیسے جگہ اور ہم جاتے ہیں تو کتنے وہ وہاں پہ دربار ہیں، لوگ وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے وہ سفارش اللہ تعالیٰ ان کو حق دیں، ان کو ایک مقام دیا ہوا ہے نا، وہ جاتے ہوئے یہ تو نہیں کہتے کہ میری قبر بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اسی خدشے سے کہا تھا نا، مجھے پتا ہے کہ امت ایسا کرے گی کہ میری قبر کو اپنی دربارگاہ نہ بنا لینا کہ وہاں پہ آ کے مجھ سے دعائیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ پھر جو آدمی کامل ایمان آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے نا، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 آدمیوں کی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے اپنی رحمت سے، اللہ کے اذن سے، وہ اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو بخشوا لے گا۔ یہی اصل سفارش ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کو جو کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ڈراؤ کہ محاسبہ کر لیں، اپنے اس وقت کے آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے اندر جھانک لیں کہ وہ ان کے ایکشن کیا ہیں، عمل کیا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، پھر لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ برے اعتقاد سے، برے عقیدے سے، گناہوں سے وہ بچ جائیں گے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر وہ کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہونے والا ہے۔ روٹ ورڈ ہے آیت نمبر 51 کے وَأَنذِرْ بِهِ کے زارا سے ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے یخافون، خواہ واو افا سے ہے کہ قرائن اور شواہد سے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، ڈر محسوس کرنا۔ یحشرو حاشین را سے ہے کہ لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر کے نکال کر لڑائی وغیرہ کی طرف لے جانا۔ جماعت کے لیے بھی آتا ہے، اکٹھے ہونے کے لیے بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ بار الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور لطیف اور باریک کانوں والے کو بھی کئی دفعہ ہم بہت اچھا بات کرتے ہیں تو وہ انسان بڑی جلدی سن لیتا ہے، ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تقون واؤ کافیہ سے ہے کہ کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے یا بچانا، نفس کو ہر چیز سے بچانا جس سے
گزیدہ جس سے گرند پہنچنے کا اندیشہ ہو، جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور پرہیزگاری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تفسیری نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا نام جنت ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اور ڈرتا وہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو. واقعی جس کو یقین ہے یہ نا، وہ اپنی من مرضی کرتا ہے کہ دنیا کے چند دن ہے، جی لو، اور کس نے دیکھا آخرت میں کیا ہونا ہے. اس چیز کا انکاری ہم کہیں نہ کہیں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے اس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے. کیا کوئی حسب اور نسب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہیں دیکھے گا، سفارش اس وقت کسی کی کام نہیں آئے گی. ہاں، کسی کی وجہ سے ایک شخص کا حق پر آنا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے اگر کوئی سنبھل جاتا ہے، کوئی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، تو 100 سرخ اونٹوں کو جو ہے اس سے بہتر ہے. ایک انسان بھٹکا ہوا ہے، کسی کو، اس کو ہم اصلاح کہتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ نیکی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے اس کا نیکی کی طرف آنا. اس وقت ان کی، ہاں، وہ خاص قسم کے اونٹ تھے. اور نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بعض بعد موت پر رکھنے والے. موت کے بعد کہ ہم ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا ایک محاسبہ ہوگا، اور شرک سے بچ کر زندگی گزارنے والے جو ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں. ہر کوئی نصیحت نہیں پکڑتا، ہر کسی کے اختیار میں نصیحت ہوتی نہیں ہے. جس طرح ہدایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہدایت مانگنے والوں کو میں ہدایت دیتی ہوں، نصیحت وہی پکڑتے ہیں جنہوں نے نصیحت لینی ہوتی ہے، تو آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور شرک سے بچنا ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ نصیحت صرف اس کو اثر کرتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہنا جو ہے وہی نصیحت پکڑتا ہے. کھلے دل سے ہر ایک نصیحت کو سننا، سمجھنا، سمجھ آنے پر فوراً قبول کر لینا. اور یہاں پہ ہوتا کیا، ہم کھلے دل سے لیتے بھی ہیں نصیحت کو، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے ہم سنتے بھی سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نا، ہم تھوڑا سا اس میں رک جاتے ہیں. تو عمل فوراً قبول کرنے کا ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. پھر تعصب اور ہٹ درمی سے پاک نصیحت قبول کرتے ہیں. ضد اور اناد پسند جو ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. اور پھر اس کا فرعون کی مثال میں دیتی ہوں کہ فرعون نے کس طرح سے نا ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے اس نے قبول نہیں کیا تھا. اللہ پر توکل کرنا ہے، دنیاوی خوف اور معاشرتی دباؤ میں آ کر غلط چیزیں نہیں اپنانی. اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے، کے سوا کسی سے نہیں رکھنی. اور اللہ توبہ کرنے والے گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے. لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں سے جوڑنا ہے، نہ کہ حوصلہ نہیں کرنی ہے. اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اخلاص پسند ہے. جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھے گا، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ان کو کیا کیا مقام عطا فرماتے ہیں. چلے سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آیت کو اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. اور لا نہیں تطردی دور کریں الذین وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنا رب بالغداوۃ صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کا رخ یا اللہ کی رضا ما نہیں علیکہ آپ پر من سے حسابہم ان کا حساب من شیئن کچھ بھی اور ما نہیں من سے حسابکا آپ کا حساب علیہم ان پر من شیئن کچھ بھی فتطردہم کہ تم انہیں دور کر دو گے فتکون تو ہو جاؤ من الظالمین ظالموں میں سے. محاورہ ترجمہ. اور ان لوگوں
کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں، آپ ان کو نکال دیں، آپ ظالم ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہا جا رہا ہے، اس آیت کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہ نہیں لیتے تھے، اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہسٹری میں جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب غریب طبقے کے لوگ تھے، کمزور طبقے کے لوگ تھے، جو مالی حالات سے کمزور تھے اور دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے، وہ جو ہے وہ جلدی ایمان لے آتے ہیں۔ اور عام حالات میں بھی ہم دیکھیں جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اکڑ دکھاتے ہیں، وہ اپنی دولت پہ ایمان کرتے ہیں، اور غریب وہ فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی آتے ہیں، وہ نہ لے آتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو اس وقت کے شرفا لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، وہ یہ جو غریب لوگ تھے نا ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ شریک نہیں ہونا چاہتے، وہ کہتے تھے کہ ان کو دور کیا، یہ ہم اس وقت آئیں گے جب یہ اس محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کہتے ہیں کہ امیر اور غریب کا فرق بتایا جا رہا ہے، دوسرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدر کرنے والے کی قدر کرو، کہ صحابہ میں سے کہتے ہیں کہ 6 صحابہ کے نام آتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں صہیب رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال اور 2 اور صحابہ کے نام آتے ہیں، کہ وہ سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قریش مکہ کے جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہم آپ کی بات تب کریں گے جب یہ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ہم نوح علیہ السلام کے پاس دیکھیں، امیر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور غریب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حود علیہ السلام اور علیہ السلام کی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا، ان کو جو امیر لوگوں نے ان کو جواب دی، ہٹ درمی کا کیا، اور جبکہ غریب لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واقعات دیکھ لیں کہ فرعون نے کیا کیا، کس طرح کا ظلم وہ ڈھاتا تھا، اور غریب لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا اور اس نے اپنے کا خدائی کا دعویٰ کیا، اور جو غریب لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں ایک ہسٹری ہے، اس طرح سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کے لیے بہت حریص تھے، لوگ جو ہے ایمان لیں، جو لوگ جو ہے دین کی طرف آئیں، جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے مشورہ دیا، تو انہوں نے پھر مشورہ یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچ نہیں ہے، ہم تو ہر وقت آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ہم تو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں، کیونکہ انفلوئنس لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی دوسروں پہ اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور پھر جو سردار لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھے کہ ہاں یہ تو غریب ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، امیر لوگوں کو ہو سکتا ہے میں دعوت دوں تو وہ دوسرے لوگوں پہ امپیکٹ کریں تو جلدی لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ یہ آیت نازل ہو گیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ہم کے قریب بھی ہیں، ہم دور نہیں ہوں گے، آپ ان کو کر لو۔ تو اللہ اسی وقت کہہ دیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے آپ کو غلط مشورہ دے دیا۔ تاکہ بظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ چیز نظر آ رہی، حریص تھے سارے کہ لوگ ایمان لے کے اب ہم بھی یہاں بیٹھے تو امیر لوگوں کو بلائیں، ان کو دیکھا دیکھی شاید وہ دوسرے لوگ بھی جلد دین کی طرف آئیں اور وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیں۔ اور اوبیسلی جو ریگولر آنے والے ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ایسا نہیں تھے، صرف سوچ ہی رہے تھے بھی، اللہ نے اسی وقت پکڑ کر بتا دیا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی اجازت نہ دی، اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کو نہ دکھیلیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ سے دور نہ کریں لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔
اور ان لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے میری محفل میں بیٹھے جو کہ تمہارا انکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو بکریوں کو چراتے تھے اور اس میں سے بکریوں کی وہ پتہ اسمیل ایک ہوتی ہے، وہ اسمیل آتی تھی، آپ کو وہ اسمیل بھی پسند تھی، اخلاص اتنا زیادہ تھا. اور وہ کہتے تھے ہم اس طرح کے گندے مندے لوگوں کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اسی وقت اللہ کی طرف سے دیکھیے آگے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو اپنے دور نہ کرو، ان سے دوستی، ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس کو اسی طرح قائم رکھو، اسی طرح اس کو رکھو کہ دوستی کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ غریبوں کا سٹیٹس نہیں دیکھے گا، وہ غریبوں کا ایمان دیکھے گا. وہ اور ایمان ہم نے کل پڑھا نا کہ ایمان اندر کی چیز، وہ ہم بیٹھے بٹھائے میں کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ بہت ایماندار ہے، اس اندر ایمان کا لیول بہت ہائی ہے. یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، کس کے اندر ایمان کا لیول ہائی ہے. اور قرآن پڑھنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد اگر میرے اندر پھر بھی یہی ایٹیچیوڈ ہے، پھر بھی یہی رویہ ہے اپنوں کے ساتھ، کے ساتھ، تو یہ جان لیں کہ میرے اندر قرآن سرایت نہیں کر رہا، قرآن میرے اندر جذب نہیں ہو رہا. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں، ہم ذات پات کا خیال رکھتے ہیں، یہ تو بہت علم آ گیا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو نکمے لوگ ہیں، یہ تو دین کی طرف آئے نہیں، پتہ نہیں اللہ کتنا ان کا ریلیشن ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہے، کب اللہ تعالیٰ کن کہ وہ ہم آگے نکل جائیں. اور ہم اس ایمان میں رہیں کہ ہم تو بہت پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. اب اسی ایمان کا یہاں پہ کہا ہے کہ نہایت خلوص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت وہ کرنے والے ہیں، ان کی جو رضا، ان کا جو نظر کیا ہے، ان کی جو گول کیا ہے، یریدون وجہہ، کہ وہ اپنے رب کا چہرہ طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو طلب کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کے آگے گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہاں پہ ترد کا معنی کہتے ہیں کہ ہانک دینا، دھکیل دینا، حکارت سے دور کر دینا. اب آپ امیجن کریں پاکستان میں میرے بہت امیر رشتے دار ہیں اور میں کسی گاؤں میں رہنے والی، جب کسی کے گھر جاتے تو کیسا محسوس کرتے ہیں. صحیح سے بلانا بھی آپ کو نا، وہ بلانا بھی نہیں چاہتے، نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور نوکر ہیں وہ آپ کو زیادہ عزت کے ساتھ آگے بٹھاتے کرتے ہیں، یعنی کہ نہیں. لیکن یہاں پہ تو شاید اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. ہاں یہاں پہ ادھر ایسے ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سچے ساتھیوں کو دور ہٹانے کا نہ سوچیں. علیک من حسابہم شیء، آپ پر ان کے حساب کے متعلق کوئی، کہ جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، جو تمہیں سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں مت سوچو. وہ اسلام نہیں، اس سے آپ کو پوچھنی ہوگی. ہاں اس کی پوچھ ہوگی جو ایمان لائے اور اس کو دور کر دیا آپ نے، پھر ظلم ہو جائے گا نا. تو آپ کو لاتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، اور وہ اس کو آپ دھتکار رہے ہو، پیچھے کر رہے ہو، اور اس کو آپ کہ آگے آ جاؤ جو کہ ماننا ہی نہیں چاہ رہے، آپ کا کھلا انکار کر رہے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے وَمَا مِنْ حِسَابِكَ إِلَيْهِمْ شَيْءٍ، اور نہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا. ہر نفس کو اپنا حساب خود پیش کرنا ہوگا، اور دوسروں کی ذمہ داری کسی کو نہیں اٹھانی ہوگی. ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. نہ ماں نے اپنے بچوں کا اٹھانا ہے، نہ ماں نے بیٹی کا اٹھانا ہے، نہ ماں کا اٹھانا ہے، نہ ہسبینڈ نے بیوی کا اٹھانا ہے. ہم آج پیچھے اسی لیے رہ جاتے ہیں نا کہ میاں یہ کہہ رہا ہے، بچے یہ کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر ڈالی ہیں، اس کے اندر اعتدال میں نہیں کرنا ہے. اور جو کہ یہ چیزیں مجھے دین سے دور نہ کر دیں، یہ نہ ہو کہ انہی کی آڑ میں آ کے میں اللہ ہی کی نافرمانی شروع کر دوں. اور یہ چیزیں، یہی لوگ ہیں نا مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بھی یہی لوگ لے کے آتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اب اسی کے لیے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے نہ کرو، نہ کرو. فَتَطْرُدَهُمْ، آپ نے ایسا کیا اور ایمانداروں کو دور کر دیا، ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھے نہیں کہ ہم کہیں کہ انہوں نے صرف سوچا. حضرت عمر رضی اللہ کے کہنے پہ صرف سوچ ہی رہے تھے، اور سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ سنایا تو ان کو جا رہا تھا جو کہ آپ کو نہیں مان رہے تھے، جن کا مطالبہ تھا ان کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا، یہ انہی سے سوال کیا جو تمہارے آگے شرط رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ بڑے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ ان کمتر لوگوں کو اس مجلس سے دور نہ کریں. کتنی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں ان کے خاص کی وجہ سے، کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کا اندر دیکھتے ہیں. وہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں، تمہارا ایمان دیکھتے ہیں. سارے اسلام والے ہیں، ہم سارے الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ایسا کہ ہاں ہمارا مقام ہوگا جب ہمارے اندر کی سچویشن ایسی ہوگی کہ اللہ کی قرب، وہ جو اندر کی سچویشن وہ میں اور آپ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ نہ کہہ سکتا میرا الگ سا رابطہ کیا ہے، کیونکہ میرا اور میرے رب کے اندر کنیکشن ہے. کا لیول کیا یہ بڑھتا بڑھتا رہے گا نا. جس طرح کی محفل میں بیٹھوں گی، اچھی محفل میں بیٹھوں گی، وہ اوپر اٹھے گا. یہاں سے جائیں گے تو آپ کو وہ ایمان تازہ لگتا ہے. ایک دن دیکھیں، دوسرے دن پھر آپ اس سچویشن میں آ جاتے ہیں، روٹین میں آ جاتے ہیں. اور ایک دو ہفتے آپ نہیں جائیں گے، اب دیکھیں آپ ہالیڈیز آئیں گے تو پھر واپس آئیں گے تو آنے کا دل ہی نہیں کرے گا. اور ایک دن بعد کل نہیں کوئی آیا. ہاں دیکھیں ایک ہفتے کے بعد کل 3-4 بیٹھے ہوئے تھے اور آپ دیکھ لیں کلاس آدھی سے بھی کم ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک دنیا میں جائیں تو دنیا اپنے اوپر اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہے. اور جب ہم دین کی طرف آتے ہیں ہمیں خود کو ڈرگ کرنا پڑتا ہے، خود کو دکھانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ میری نیڈ ہے، میری روح کی ضرورت ہے، مجھے اس کی طرف جانا ہے. عشرت کہتی ہے رحمہ اللہ علیہ کہ حب مال اور حب منصب دو ایسی سواریاں جو ایمان قبول کرنے میں ہمیشہ مانے رہتی ہیں. حسب جب وہ منصب اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی پر ایمان لا کر اپنی چدراہٹ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جو لوگ ساختہ بڑائی کو کر کے مساوات کی سطح پر نہیں آنا چاہتے، اور وہ کے لوگ جو ہیں ہم کمتر ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں میں فرق جب رکھتے ہیں کہ میری دولت، میرا اسٹیٹس، میری گاڑی، میرے کپڑے، میرا گھر، وہ دوسروں کو نہیں آنے دیتے. یہ دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جن کے پاس یہ چیزیں، ایک تو یہ کہ میرا اسٹیٹس کوئی دوسرا نہ لے لے، کوئی نہیں سکتا کوئی میری پوزیشن لے سکے، اور دوسرا میرا مال میری رستے میں میری رکاوٹ بنتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربا اور مساکین سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے. میں کہتی ہوں کہ بڑی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بڑی جگرے کی بات ہے کہ یہ دعا کرنا کہ اللہم احجنی مسکین و امتنی مسکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مساکین کے درمیان، اور حب موت دے تو بھی مساکین کے درمیان، اور میرا حشر بھی انہی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے ہیں ورزقنی حب المساکین، کہ اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا کر. کاف میں کیا آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ صبر کرتے رہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، ان سے صرف نظر نہ کریں بلکہ صرف نظر نہ کریں، ان پر شفقت کی نہیں کریں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ مسکین غریبی کی جو ہے ہم دعا مانگتے ہیں، کیا میں اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں؟ ہم نہیں مانگتے. مسکین جو غریب نہیں چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا یا تو میری چوز کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کو دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو کیوں پسند کیا؟ کہ یہ نہ ہو یہ امیری جو اسٹیٹس جو اتنی دولت مجھے مل ہے، انہوں نے خود اس چیز کو چوز کیا تھا. اور پھر اوپر سے آپ دعا بھی یہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے درمیان ہی رکھ، مجھے مسکین ہی رکھ، اور مجھے موت آئے تو اسی حالت میں آئے، کیونکہ حساب کتاب نہیں نہ ہوگا. ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کا اسٹیٹس، مجھے آخرت کا اسٹیٹس ہوئی. مانگنی چاہیے کی پسند دعا کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور حضرت داؤد علیہ السلام جب گھوڑے تھے ان کے پاس اتنے خوبصورت، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ میری پیشانی کپڑے میں رکھنا خبر نہ آ جائے. سلیمان نے کیا کیا تھا، وہ آپ نے اسٹوری سنی ہوگی، اور پھر انہیں کو دوش دے انہیں گھوڑوں کو پیچھے کیا، اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اور دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ کو جو مقام حاصل ہوا، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حضرت بلال کو واضح کیا تھا کہ وہ اس وقت ایک وقت میں وہ غلام تھے، دوسرے ہی وقت میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے مؤذن کے عہدے پہ فائز کیا کہ اذان دو. اور کہتے ہیں خلافت کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ ابو سفیان اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھے. تو ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اجازت طلب چاہ رہے تھے نا جانے کی اجازت، کہ وہ ویٹ کر رہے تھے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے، وہاں پہ جو دربان تھا وہ پیچھے ہٹے ان کی تقریر میں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اندر کہتے ہیں کہ سفیان کو اتنا غصہ آیا کہ ہم اتنی دیر سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اندر سے ہمارے لیے اجازت آئی، اور بلال اندر چلا گیا. ایک وقت اتنا یہ غلام تھا، ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ مقام دینا چاہے، کہ کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا؟ ایمان تھا. ہاں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیوں احد احد کہہ رہے تھے؟ اندر کا ایمان تھا. لوگوں کو نظر نہیں آتا پاگل ہے، کریزی ہے، اتنا مارا جا رہا ہے اور اتنی ریت ان کو تڑپایا جا رہا ہے، اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ احد احد میں آپ ہم دیکھنے والے یہ نا پاگل کہہ دے ایک دفعہ تو کیا ہو جائے گا. اس کے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اس طرح سبحان اللہ کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت میں خادم تھے، ایک وقت میں غلام تھے، اور کہاں سے کہاں تک اللہ نے ان کو وہ مقام دے دیا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی سوچ رکھنا بھی، جب ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، دیکھیں کہ تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے تو ہماری زبان اتنی سخت ترش ہو جاتی ہے نا، الفاظ کا چناؤ ہم سوچ کے نہیں کرتے، ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. جب کسی کو محسوس کروانا ہوتا ہے کہ میں تو اتنا پڑھ لکھ کے، میں تو محنت کرتی ہوں، لوگ مجھے سنتے ہیں، تم کون ہوتی ہو؟ کوئی بات بھی کر رہے تھے نا، ہماری بات کرنے کے انداز، ٹونٹ، یا پھر چلو گھر کے ماحول کو دیکھ لیں، کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو ایسا اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الفاظ بھی، ان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، وہ کس طرح کسی پہ اثر ڈالتے ہیں نا. اچھے الفاظ بات کریں تو اچھا مٹھاس والا الفاظ تو دوسرے پہ اثر کریں گے، اور اگر تش ہوں گے تو وہ کیا چیر کے نکل جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں نا کہ زبان وزن میں کی ہے، اس کا وزن نہیں ہے، لیکن جب الفاظ وہ نکلتے ہیں نا تو انسان کو چیر کے رکھتے ہیں. جتنی ہلکی ہے اس کے الفاظ اتنے انسان کے ختم کر دیتے ہیں. کہ زبان کی کہتے ہیں ایک ایسی چھری ہے جس کا استعمال، جب ہم چھری کا استعمال کرتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں ہاتھ نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. تو زبان کا یہ ایک چھری ہے. کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ تو یہ نہیں باتیں. جب کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ آپ کے اندر سے جاتی نہیں ہے. اور کہتے لفظوں کو بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے انہیں چکھ لیا کریں، مطلب کہ اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ بولنا چاہیے. اگر میں اس سچویشن میں ہوں، میں کیا مجھے اچھا لگتا کوئی دوسرا مجھے یہ الفاظ کہیں، اور خاص جب میری بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور ہم ان کو جتانا چاہتے ہیں، یا بچوں کے درمیان بغیر سوچے بات کر دیتے ہیں. اور یقین کریے اسپیشلی چھوٹے بچوں کو جب ہم کہتے ہیں نا تو ان کے دل میں بات چپتی ہے. جب بڑے ہوں گے کہتے ہیں کبھی وہ آپ کو ضرور جتائیں گے، آپ نے اس وقت مجھے یہ بات کہی. اس کو آپ تھپڑ لگا لیں گے وہ بھول جائے گا، چور کر دیں گے وہ بھول جائے گا. جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا وہ نہیں بھولتے، ہم بھولیں گے کہہ کے، کیونکہ ہمارا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا مدر ہم اصلاح چاہتے ہیں نا، لیکن بچے کو وہ اتنی تکلیف دیتا ہے نا تو کہے گا فلاں وقت میں. کئی دفعہ میرے بچے خود مجھے کہتے ممی آپ نے فلاں وقت میں ایسا کہا تھا، میں کہا مجھے یاد ہی نہیں، سوری بیٹا. ایز اے مدر ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہم یہ ایکسپیکٹیشن ہی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جس سے ہمیں محبت ہے وہ ہمیں اس طرح سے کہے گا. اور کئی دفعہ ہمیں غصے میں آ کے دوسرے کا غصہ ہم ان پہ نکال رہے ہوتے ہیں. اور جب کسی کو میسج کرنا ہوتا ہے، کسی نے مجھے اب دیکھو میں اس کو بچر کھاتی ہوں، مزہ میری زبان بھی ہے، میرے پاس کنٹرول بھی، اور میں یہ بتا سکتی ہوں. کسی کے اچھے کو کرنا ہو نا، جس کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا، ہم کئی دفعہ میسج کو ریکارڈ کریں گے، سنیں گے، پھر بھیجیں گے، ڈیلیٹ کریں گے. جس کو سنانی ہوتی ہے ہمیں بادر نہیں ہوتا، ہم نے بس وہ میسج پہنچا دینا ہے. تو وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زبان کا وزن نہیں ہوتا، لیکن اس میں سے جو بات نکلتی ہے نا، کہتے ہیں ہر چیز میں دل اور زبان میں جو ہے نا ہڈی ہے، اور دل کی بات کی ہوئی دماغ دیکھ لیں، جو چیز فیصلہ کرتے ہیں نا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں رکھی، ان کے اندر لچک ہے. یہ دونوں چیزیں اتنی کرتی ہیں، ہڈی نہیں ہے ان کے اندر. ہاں دل بھی ساخت ہڈی نہیں ہے، زبان بھی. ہاں اور زبان کے لیے کہ یہ آگے باڑ اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اور کیسے اس کو کنٹرول بھی اللہ نے بتا دیا ہے ہمیں، مگر پھر بھی ہم اس کو چلاتے ہیں. چلتی اور بے اختیار چلتی ہے. اس کو کنٹرول میں رکھو. یہ قسم کے اس کے محفظ ہیں. اس کے باوجود یہ جو زبان ہے نا، جتنی لچک ہے اتنی پتر بولتی بھی ہے. زیادہ لوگ جنم میں زبان کی وجہ سے جہنم میں جہاں اسی کی وجہ سے چاہیں گے کہ دانت ہوتے ہیں الفاظ
زخم ایسا ہے جیسے کسی کو کوئی مرہم جو فائدہ ہی نہیں دیتی، مرہم لگاتے جو فائدہ ہی نہیں دیتی، کوئی بار بار آتی ہیں، چاہتے ہوئے بھی ہم دل سے نکالنا چاہتے ہیں نا، پھر بھی نہیں وہ نکلتی. کبھی الفاظ دوسروں کے لیے پر امید ہوتے ہیں اور کبھی یہی الفاظ دوسروں کے لیے دل چیر دینے والے ہوتے ہیں. یہ زبان جو ہے دونوں کام کرتی ہے. پھر الفاظ کا صحیح چناؤ کریں، میٹھا لہجہ رکھیں، زبان استعمال کریں. یاد رکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کرنے والے لوگ خواہ وہ کسی بھی تحریک کا حصہ ہوا وہ اس پہ جان نثار کرنے والے تھے. اس وقت صحابہ کو کہا جا رہا ہے مجھے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کسی تحریک کا حصہ ہوں نہ ہوں، ہم کسی جماعت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے نا. بہت سے لوگوں کی جو امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں. ایک پتہ ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسا بندہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی جو غلطی، اس کی صحیح چیز بھی غلطی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اتنا قدم پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. گھروں سے ہم نکل آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی کلاس جا رہی ہے، اب ان کی نہ زبان ہے نہ کوئی ایکشن ایسا ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی. یہ بالکل پرفیکٹ وہ سانچے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، خود اس کی امیجنیشن بنا لیتے ہیں، اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ہاں ہم انسان ہیں، کبھی کبھی ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ خم آ جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں بھی تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے کہ دوسروں کو جو سیکھنے سکھانے یا پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا وہ دیں تھوڑا. وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. ان کو اتنا پرفیکٹ نہ دیکھیں کہ وہ فرشتے ہم ان کو نعوذ باللہ، ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی. اور یہاں پہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والے، اپنا وقت دینے والے، اپنا سرمایہ دینے والے. انہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لگا دی تھی، اللہ کے دین کے لیے لگا دی تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرو. یہ لوگ جو ہیں اپنے تکبر میں ہیں، غرور میں، ان کو چھوڑ دو. دین کو بڑھوتی دیں گے، وہ میرے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی آپ اس کے لیے جواب دہی کریں گے. اب آگے کیا ہے کہ الفاظ روٹ ورڈ ترودی تا را اندال سے ہے کہ کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر دور کر دینا، وہ شکار جسے اس کی جگہ سے نکال بھگایا جائے، اور ایک حقیر نظر سے کسی کو دھتکار دینا، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے. دور بھگانے کا آلہ کسی چیز کے پہ در پہ ہو جانا، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا، اور جیسے ساس بہو کے پیچھے، بہو ساس کے پیچھے، نند جٹھانی کے پیچھے اور درانی کے پیچھے، یہ ہم اپنے عام حالات میں دیکھ لیں. یا دعون دال عین واو سے ہے، دعا پکار اور آواز کے لیے آتا ہے، سوال یا مدد طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے. بالغیبتی غین واو سے ہے کہ دن کا ابتدائی حصہ، صبح کا بدل، اور کھانا جو صبح کے وقت جس وقت ناشتہ کرتے ہیں نا اس کو بھی یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے ابتدائی حصے کے لیے. اور یعنی کہ آنے والا صبح کے لیے، اس کے لیے بولا جاتا ہے. رشی جی عین واو زوال آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت اس کے لیے آتا ہے. مغرب عشاء کی نماز کی تاریکی جو آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس کے لیے آتا ہے. اور اندھی اونٹنی جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ رات کو آگ کا کسب کر لینا اس کے لیے آتا ہے، اور شام کھانا جو کھانے کے لیے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عام طور پہ بلاوداوت صبح و شام کے اذکار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تفصیلی نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے اس آیت سے کہ مشرکین کا غریب صحابہ کو مجلس سے نکالنے کا مطالبہ کرنا، اور اسلام کو طاقتور نہیں بلکہ مخلص مومنوں کی ضرورت ہے. کوئی طاقتور دیکھیے طاقتور ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ مخلص نہ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ضرورت تھی کیونکہ اسلام اتنا عام نہیں تھا. اور مجھے اور آپ کی ہمیں مخلص لوگوں کی ضرورت ہے. جب مخلص تھی، مخلص دوست آپ کے ساتھ ہوں، کبھی بھی ان کو رد نہیں کریں، کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہ کریں. ہاں وقتی طور پہ ہمارے اندر گیپ آ سکتا ہے، وقتی طور پہ ہم دور ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ دیکھیں ہماری بچپن کی دوست ہیں، ہم کئی سالوں بعد ملتی ہیں، ہمیں ویسے ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے پاس اتنا قریب ہونے کے باوجود وہ ہر وقت آپ کو ٹونٹ کرتا رہتا ہے، اپنے سے دور کرتا رہتا ہے، ہم پھر بھی اس کے اندر ہی گھس جا رہے ہیں. اب یہی بات آپ کو کہی جا رہی ہے کہ مخلص مومنوں کی قدر کرو، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھو، دوسروں کو اپنے سے دور رکھو. اسلام کی دعوت ہر غریب کے لیے یکساں ہے. کسی کے لیے یہ امیر ہے تو اس کے لیے خاص اس کو پروٹوکول دیا جائے، اور یہ غریب ہے تو اس کے لیے کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے لیے سیم ہے. اس آیت میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ مخلص مومن اور غیر یقینی لوگوں کی وجہ سے مخلص مومنوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ ان کو بٹھا دیں گے نا تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آج آپ کی بات سن لیں گے اور پھر کیا کریں گے، باہر جا کے یہ میں
کریں گے اور آپ کا ہی مذاق اڑائیں گے تو ہمیں تو ہماری وجہ سے تو اپنی محفل سے دور کر دیا. اور ہم یہ کرتے ہیں نا, ہم دوسروں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں, کوئی ادھر خاص بندہ آ جائے نا تو اٹھ کے اس کے پاؤں پڑنے تک جائیں گے, اس کو اتنی تکریم دیں گے, اور جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے. سورہ نام کے حوالے سے آیت نمبر 52 میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت برا گندہ بات ایسے لوگ کہ جن کو دروازوں پر سے دھکے دیے جاتے ہیں, اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. کہ جن لوگوں کو ہم دھکیلتے ہیں نا, دور کرتے ہیں, ان کا اخلاص اتنا ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ اس پہ کرنا چاہے تو کتنی بڑی وہ پکڑ آ سکتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جو ظالم ہوتا ہے, جس پہ ظلم کیا جاتا ہے نا, اس کی بدعا سے بچو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہاں پہ اس طرح کی, ہمیں کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس کی دعا کیسے اوپر تک پہنچتی ہوگی, اور پھر ہم اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ اس کی بددعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس میں نے ایسا کر دیا, ہم اپنے آپ پہ بھی رہتے ہیں. اللہ کی رضا چاہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان والوں سے محبت کرنے والے, ان کو نیچا رکھنے والے نہیں ہوتے بلکہ ان کی عزت اور تکریم کرنے والے ہیں, دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوتے ہیں, صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو مطلب چھوٹ نہیں دی ہوتی کہ میں ہوں تو بس میں بھی کام کر رہی ہوں, نہیں, بلکہ وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں, ہر موقع پہ اپنے اندر وہ جھانکنے والے ہوتے ہیں. سائنس سے سیکھا کیا ہے کہ دعوت دین انسانوں کے لیے یکساں ہے. ہمیں اسلام کا پیغام ہر طبقے کے لوگوں تک پہنچانا ہے, ان کی فکر کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں کی حد تک رہوں اور باقی لوگوں کو میں اگنور کر دوں. جہاں تک ممکن ہو اپنی آواز کو وہاں تک پہنچائیں, وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ. ہر ایک نے اپنا دائرہ کار دیکھنا ہے, کہاں تک میرا دائرہ کار ہے, کہاں تک میں دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہوں. صرف اپنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کریں, اس کو پہنچانا دوسروں تک میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ میں یاد رکھتی ہوں, وہاں پہ کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ابراہیم تو آواز دے, لوگوں تک کو پہنچانا میرا کام ہے. انہوں نے وہ کام کیا اور اب دیکھ لیں کتنی جگہ آباد ہے اور ہمیشہ آباد رہے گی. ان کا اخلاص تھا نا, اخلاص سے تھوڑا تھوڑا کام کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ خود اس کو جو ہے بلندیوں تک پہنچا دیں گے. سماجی اور طبقاتی معیارات سے بالا ہو کر ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے. کوئی کسی طبقے سے لوگ آ, ہمیں ان کو نہیں جاننا کہ یہ فلاں مسجد میں جانے والے, یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فلاں مسجد سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں, ایوری ون موسٹ ویلکم. مسجد ہر ایک, وہ کوئی بھی محفل کی جگہ ہو جہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو, کسی خاص لوگ کے لیے اور غریب کے لیے, ہر ایک کے لیے وہ یکساں ہے. دین کا فہم عام کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. امیر بھی ہو تو دین امیر ہو جاتا ہے, ان کی امیری کی وجہ, دولت کی وجہ سے وہ ہیلپ کرتے ہیں. غریب تو ٹھیک ہے, دین کو تربیت دیتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے, لیکن دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے دولت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور ہر دور میں یہاں پہ بری, یہاں پہ اچھی بھی ہے. کیوں, دین کو تربیت دینے کے لیے ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سو ہر طبقہ ہم آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنی درس گاہوں, مجلسوں اور اداروں میں ہر طبقے کے لوگوں کا استقبال کرنا ہے. معاشرے کے محروم طبقوں تک رسائی, یہ سب کے ساتھ مل کر عملی خدمت کرنی ہے. یعنی کہ یہ تو غریب ہے, انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے, ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہم سے زیادہ دین کی ضرورت ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں دیہات لوگوں میں جائیں تو ان کو دیکھیں بیچارہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ چیز بھی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. اتنی ترقی ہو چکی ہے, اس کے اتنے انسٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. وہ جو بزرگوں نے اسی پہ وہ چل رہے ہیں. اور جو ترقی یافتہ لوگ ہیں نا, شہروں میں رہنے والے, ان کے پاس تو کیا آ گیا, اور ترقی ہم نے جیسے کل بھی بات کی اتنی فاسٹ ہو رہی ہے. سالوں سال کا گیپ تھا, 2 سیکنڈوں میں ہو رہی ہے. اب صبح اٹھے کہ کچھ اور ایجادات ہو رہی ہے, شام تک وہ کچھ بنا ہوا ہوتا ہے. اتنی سے یہ تبدیلیاں جو ہے وہ آئی ہیں. کسی انسان کی سماجی حیثیت سے معروف نہیں ہونا, بلکہ ہر ایک کی یکساں عزت ہم نے کرنی ہے. کسی کو نہیں کہ یہ زیادہ عزت والا ہے, یہ کم عزت والا ہے. نمبر 53 کا ٹاپک لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی قدر کرنے والا. اب انہی صحابہ جو کہ شکر گزار ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ قدر کس طرح سے کریں گے, ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. چلیں سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح فتنہ, ازمایا ہم نے
بعضهم کے بعد ببعض بعض سے لیقولوا تاکہ وہ کہیں اولائی کیا یہی ہیں من اللہ اللہ نے فضل کیا علیہ پر من بیننا ہمارے درمیان سے علیسا کیا ہی اللہ اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بالشاکرین شکر گزاروں کو ترجمہ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا ہے یا خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کے ذریعے کہ بعض آدمیوں کو ہم نے مال و دولت کے ذریعے، بعض کو حکومت دے کے، بعض کو اسٹیٹس دے کے، بعض کو بچے دے کے، بعض کو امیر بنا کے، بعض کو غریب بنا کے، ہر ایک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے دوسرے کے لیے۔ جو امیر ہے وہ امیر کے لیے، جو غریب ہے وہ غریب کے لیے۔ جو امیر ہے وہ اپنی دولت کہاں تک خرچ کر رہا ہے، اس میں کہاں تک وہ صبر کر رہا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اور جو غریب ہے وہ کہاں تک صبر کر کے اس کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالات میں رکھا ہے، تو وہ کہاں تک اس کا صبر کرتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ انفارچونیٹلی یہ دونوں ہی کے اس وقت ناکام ہیں۔ امیر اپنی دولت کا صحیح استعمال کر رہا، وہ اپنی عیاشی کے لیے، اپنے بچوں کی عیاشی کے لیے، ان کے کردار کو، اخلاق کو بڑھانے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور غریب جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، اس کا صبر جو ہے جو وقت کا کھانا نہیں کھا رہا، اس کا صبر جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، اور اس پہ پھر وہ صبر نہیں کر پا رہا۔ دونوں ہی وقت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہیں کہ امیروں کا دونوں پہ چلتا ہے، اور نیچے دباتے رہتے۔ وہی یہاں پہ تو خیر یہ چیز کم، پھر ہم ایک دوسرے کا خیال کر رہتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا سسٹم کیوں رکھا گیا تھا کہ جو امیر ہے اپنی زکوٰۃ کو، اپنے پیسے کو حلال کرے تاکہ ان غریبوں کا فائدہ ہو جائے۔ اور زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو ہم اس میں اوپر نیچے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں چھوٹ ملی جائے، تک کیا ہے 2.5% کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بھی ہم اوپر نیچے دیکھتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان امیر لوگ جو ہیں اس کو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں تو دیکھیں غریبی دنیا میں رہی۔ اعتدال سے جب انسان ہٹتا ہے نا، دور جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک یا تو بہت اوپر جاتا ہے یا پھر بہت نیچے جاتا ہے۔ ہمیں دیکھیں درمیانی قوم کہا گیا، اعتدال والی قوم کہا گیا۔ بار بار ہمیں حدیث اس حوالے سے ملتی ہے کہ جتنا پاؤں ہے اتنی، جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلا۔ جب ہم اس سے باہر نکلتے تو کیا کرتے ہیں، یا تو ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، یا ہم بہت اوپر چلے جاتے ہیں، یا ہم قرضوں کے تلے دب جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف دیکھی کہ میرا اسٹیٹس بھی اوپر ہو تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کو کیا ہے، جاتے جاتے کہ ایک دفعہ بہت اچھا ہاؤس ہے، وقت تو آپ کو پڑا ہوا ہے نا، دن رات آپ کی نیند ہوئی ہے، میاں کو آپ نے تنگ کیا ہوا، بچوں کو آپ نے تنگ کیا ہے، صبح سے شام تک دولت کے پیچھے، برکت پھر بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ بہت اچھا گھر ہے یا گاڑی ہے یا کپڑے بہت اچھے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دولت مندوں کی دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، یقول تاکہ وہ غرور میں آ کر کہیں ہاں اولائی من اللہ علیہم بینہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ وہ کرتے ہیں اللہ نے ان پر احسان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، ہم ہی مطلب دنیا میں بھی ہم عزت سے رہتے ہیں، اسٹیٹس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا، آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی، ہمیں آیات بھی قرآن کی کہتے ہیں جس طرح ہم دنیا میں آخرت گے، یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اعتدال اور انصاف کا تقاضا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بہت امیر ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا غریبوں کا بھی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ دنیا میں ہمیشہ ہی بیچارہ غریب رہا ہے، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتا رہا، اپنے ڈھکنے کے لیے اس کے پاس کپڑے بڑی مشکل سے اس کو ملتے رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا انصاف پھر آخرت میں بھی ان کو نہیں؟ کیا 50,000 سال پہلے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ یہ دعا کرتے تھے۔ اب وہ چیز سمجھ میں آ کہ ہاں وقتی دیکھیں دولت جو ہے وہ بری نہیں، ذات خود وہ بری نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔
یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے. وہ میرے لیے اور میرے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. لیکن کمی وہاں پہ آتی ہے جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. بچے ہمارے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. غلط استعمال کرنے کی وجہ سے رویے جو آتے ہیں نا اس میں جو بگاڑ آتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ بھی جائے گا نا مال دیا تھا اللہ تعالیٰ کے وہاں خرچ کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جن کے پاس نہ رہنے کو مکان ہے نہ کھانے کو خوراک پہننے کو کپڑا ہے, غریب ہم اس کا مذاق اٹھا رہے ہیں, تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اخلاص کی ان کو بہت مقام دیں گے وہاں پہ. الیس اللہ بعلم بالشاکرین, کہ کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ بے شک کہ ایک شخص غریب ہے نہ دار ہے, باوجود نہ کچھ ہونے وہ صبر کا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے والا ہے, پھر بھی گڑ گڑاتا ہے, امید رکھتا ہے, توکل رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو ایسے اٹھا دے گا؟ کبھی نہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دولت کی وجہ سے دل میں عزت اور تقوی پا لیں, یہ غلط ہے, کبھی بھی نہیں ہم پا سکتے. آپ دیکھیں جن کا کردار اچھا ہوتا ہے, جن کے رویے اچھے ہوتے ہیں, جن کے اندر ایمان ہوتا ہے, ایمان اس کا ہائی لیول پہ ہوتا ہے, وہ غریب بھی پھٹے ہوئے کپڑے عیدی کو دیکھ لیں کیا ان کا مقام تھا. چپل پہننے کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. ہم دنیا میں بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس ایک دن تک کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, ایک کھجور کھاتے تھے. غزوہ خندق کو دیکھ لیں, پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو تھے, گلا کر رہے تھے. ان کو جو مقام دیا ہے وہ میرا اور آپ کا مقام تو نہیں ہو سکتا, جو دن کو بھی صبح بھی کھا رہے ہیں, شام بھی کھا رہے ہیں, دوپہر بھی کھا رہے ہیں. اگر ایک دن ہم ایک کھانا دیتے ہیں نا تو ہم 100 دن تک وہ جتاتے ہیں میں نے دن کھانا نہیں کھایا تھا. بچہ میرا صبح ناشتہ نہیں کر کے جاتا, ہائے میرے بیٹے نے کھایا نہیں, ہائے میری بیٹی نے کھایا, کھانا بھی کھائیں گے نا تو کہیں انہوں نے کھا ہی لینا, پھر بھی ماں کا دل اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اور صبح اگر کھا لیتے ہیں نا تو دوپہر کا نہیں کھاتے, تو وہ بچے جتاتے رہتے ہیں میں نے دوپہر کو کھانا بنایا ہی نہیں ممی نے, میں نے کھایا ہی نہیں. یہ ناشکری کے رویے ہیں نا, کون سکھا رہا ہے؟ میں اپنے بچے کو سکھا رہی ہوں, کیونکہ اگر وہیں پہ میں ان کو نہیں ٹوکوں گی, اچھا میرا بیٹا میں بنا کے دیتی ہوں, فوراً سے بنا کے دیتے ہیں, باوجود گاڑی لے دیتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں. کیا اس وقت صحابہ یہ یاشی کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ کے لیے مشکل تھا ان کو یہ دینا؟ کبھی بھی نہیں. ان ہوتا تو ان کے آگے ساتھ چیز ہو جاتی. اگر سوچیں آج میرے بچے کیوں اتنے منہ پھٹے ہیں, کیوں اتنے ان کے رویے خراب ہیں, اسی وجہ میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ جو کچھ گھر میں ہے وہی کھانا ہے, جو پکا ہے وہی کھانا ہے, کھانا کھاؤ نہیں کھانا نہ کھاؤ. ایک دو وقت کا نہ کھانا تو مرنے نہیں لگے, مرنا تبھی ہے جب ان کی لکھی ہوئی ہے. لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میرے چیز آتی ہے, پھر وہی میں ہی بگاڑ کا سبب ہوں, بچے نہیں ہیں. میں نے ان کی جڑ کو پکڑا ہی نہیں. اور اگر آپ ہیں کہ بچے خود اپنا کماتے ہیں کھاتے ہیں, اگر گھر میں نہیں مل رہا تو باہر سے کھا لیں گے. ان کو کوئی ہے نہیں اس طرح کی کہ اس طرح وہ حالات کو ایکسپیرینس کر سکتے جس سے گزرے ہی نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں جو بچہ بھوکا ہوگا, اس حالات پلے بڑھے گا نا, اس کا اسٹیٹس اس کے رویے ہوں گے. بچے جو بڑے نازوں میں پلے ہوئے ہیں, نہ ان کا امیون سسٹم نہ ان کی فزیکل فٹیٹ اتنی قوی ہے, نہ فیصلہ کرنے کی قوت ارادی اس طرح کی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے بچوں کے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں نا تو وہ کتنے اسٹرانگ تھے, ہر چیز میں وہ اسٹرانگ تھے. اور جب دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ ذوق ہوتے جا رہے ہیں, وہ چیزیں ہمارے ختم ہو. اور ہمارے بچے دیکھیں ایک دفعہ ان کو بولے نا 10 سیڑھیاں چڑھ کے کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم تو پھر بھی تھوڑا آسان ہے ہم پہ کہ ہم تھوڑا سا چل گے. ہمارے بچے نعوذ باللہ 10-12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میری ٹانگیں دکھ رہی, میں واک نہیں کر سکتا. وہ 10 سے زیادہ واک نہیں کر سکتے. اور 6 سال کے بچے کو پتا ہے ہیڈک کیا ہے, ہمیں پتا ہی نہیں تھا. اسٹریس آؤٹ کیا کہتی ہے, 2-3 سال بچہ I'm bored, I'm stressed out. کس لیے؟ کیونکہ پسند کے مجھے ٹی وی کے پہ کارٹون دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, میرے پاس میرے ڈیوائس سب کے پاس ہے, سارے کہہ رہے ہیں ان کے پاس میرے پاس آئی پیڈ نہیں ہے. یہ سہولتوں کی ہے نا, اتنی سہولتیں جائیں گی ویسے وہی ہمارے پھر آتے جائیں گے. 53 آیت نمبر کے روٹ ورڈ لکھ رہے ہیں, فا تانون سے کسی کو آگ پگھلانا, کسی انسان کو آگ ڈالنا,
لیے آتا ہے، مصیبت اور عذاب کے لیے آتا ہے. اور بھی علم لامیم سے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک جو ہے کرنا، تصور کے لیے نفس کی کو متوجہ کرنا، اور تعلیم کے لیے آتا ہے. بالشاکرین شین کافرا سے ہے کہ کسی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا. کشف یعنی کہ کھولنا، آنکھوں سے بھرپور آنکھ کی آتا ہے. دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں والی اونٹنی جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. شاک بے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو تو وہ جب وہ تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے خود ہی عاجزی سے وہ جھکے ہوئے ہیں. تو ہم نے لاسٹ ویک جو دیکھا تھا پھل کہ عاجزی وہ جھک جاتی ہیں، ٹہنیاں بھی جھک جاتی ہیں. وہ جس کے اندر عاجزی آتی ہے نا، جتنا آپ کے پاس علم آتا جائے گا، جتنی عاجزی آتی ہے جھکتے. ہم آج دیکھ رہے ہیں علم بہت ہے، عمل جہاں پہ عمل کی کمی ہوگی نا وہاں پہ عاجزی کی بھی کمی ہوگی. جب کیونکہ علم اتنی بھرمار ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنے ریسورسز آگے ہیں. پہلے دیکھیے صحابہ کتنی دور سفر کرتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے، اب ایک کلک پہ پوری صحیح بخاری مل جائے گی، صحیح مسلم مل جائے گی. آپ ڈھونڈیں ٹاپک ڈالیں، آپ کے ہر چیز آگے فنگر پرنٹ پہ آپ کی دنیا جو آپ کنٹرول کر رہی ہیں. تو اس چیز کی فائدیت ہوگی جب اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں گے. اب گھر بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ چیز ملیں گی، پیدل چل کے مسجد میں آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز وہ جو گنی آ رہی ہے اس کے آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ گھر بیٹھ کر دیکھنے والا مسجد میں آ کر اس کے علم میں تو برابر ہو سکتا ہے. دیکھیے گھر سے باہر نکلتا ہے اس محفل کے لیے وہ ڈھونڈتے ہیں، ویسا ہوتا ہے وہ ایک برکت ہو جاتی ہے جب ہم اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کو جو کہ آپ کو اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مینز کا استعمال کریں، کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دور کرے گا. ہو سکتا ہے وہی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو آپ کو اس کے درس میں مل جائے. اور ایسا ہوتا ہے ویسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہو کہتے ہیں ہائے یہ بات ہے، میرے ہی دل کی بات ہے جو یہاں پہ آ گئی. تفسیر کے نکات کیا ہے کہ مشرکین کی صحابہ اکرام سے متعلق تنزیہ باتیں وہ ہمارے سامنے آئیں. اور غریب صحابہ اکرام کا ایمان لانے میں سبقت لے جانا سرداران قریش جب کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ عمر کے گھر میں جب گئے ہیں نا تو ابو سفیان حضرت رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا حقدار ہے، پیغام دینے والے نے پیغام دیا، سب کو دیا اور اس نے پہل کر لی، میں اس پہ گلہ نہیں کروں گا. ابو سفیان کرنا میں نہیں کروں گا، میں پیچھے رہا یہ میری کمزوری ہے. پکارنے والے نے تو سب کو پکارا تھا، ایک وقت میں پکارا تھا اس عزیز آگے وہ کام آگے لے گیا. وہ کبھی ہو ہی نہیں آگے بڑھنے والا اور پیچھے رہ جانے برابر ہوں. علم لینے والے اور علم نہ لینے والے برابر ہوں، دین کا کام کرنے والے اور گھر بیٹھ کے گھر والوں کی خدمت کرنے والے برابر ہوں، بچوں کے آگے پیچھے گھومنے والے اور دنیا کے بچوں کی سوچ کی فکر رکھنے کو تربیت دے جائیں، ان کو کچھ کر جائیں. میرے اپنے ہی سدھر نہیں رہے تو میں کہتی ہوں دوسروں کو بھی چھوڑو. کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے لیے بھی راہیں کھول دے گا. آج ہم لوگ اتنے بن گئے نا میرا میرا میرا، بس مجھے دوسروں کی فکر ہی نہیں ہے. اور یقین کریں چاہنے کے باوجود میرے اپنے بچے آگے دوسروں کے بچوں کے لیے سوچنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے راہیں ان کے دلوں کو نرم کر دے گا آپ کی زندگی میں نہیں بعد میں. خیر اللہ تعالیٰ ہماری اخلاق بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ دیکھیں ان کا اخلاص ہی تھا نا، وہ ہماری عزت تکریم ہے. وہ تو خود کہہ رہے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان کو لے آؤ اپنی محفل ہی ہے تو ان کو بلا لو. اللہ نہیں میں ان کی قدر ان کی بے قدری نہیں کروں گا. خواہی کر رہی تھی ہاں اپنے وہ کوئی غلط مقصد سے ان کو پکڑا تھا، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ساتھ ہیں، میں تمہاری قدردانی نہیں نہ قدری نہیں کروں گا، میں تمہاری قدردانی کروں گا. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتا ہوں نہیں کرنا. تھا کہ آپ کرتے آیت نہ آتی سوچ رہے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت ان کی اصلاح کر دی. آپ رول ماڈل ہے سب کے لیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میں ہو سکتا ہے بابا بھی ایسا کریں، دین والے لوگ بھی ایسا کریں. جو بیٹھے ہوئے ان کی قدر نہ کریں، جو نہیں آ رہے ان کو پکڑ پکڑ کے لے کے آئے اور قدر شروع کر دیں. پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو گناہ کی چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹ آتے ہیں.
حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں غریب اور خستہ حال مہاجرین کی جماعت میں جا بیٹھا، ان میں بعض کی آڑ میں برہنگی کے سبب چھپتا تھا کہ میں ننگا ہونے کے سبب نہ ان کے چھپ رہا تھا، اور ایک قاری ہم میں قرآن پڑھا رہا تھا، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گیا تو قاری خاموش ہو گیا۔ آپ نے ہمیں کیا، پھر فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہمارے یہ قاری ہیں، ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب سن رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ مجھے دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ گئے تاکہ اپنے آپ کو ہمارے برابر کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے کل بھی یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں یہ جان کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، اور آپ نے اپنے آپ کو سے افسر کرتے تھے، کے درمیان بیٹھ کے محفل کرتے تھے، انہوں نے چبوترا بنایا تھا بھائی، اور سب کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، کہتے ہیں تو میرے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی حالت ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پہ گئی، باقی سب کو چھوڑ گئے، اور ہم جن کے اوپر کپڑا تن من ان کا دھنا نہیں، جو بڑے خوبصورت انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم انہیں کی طرف دیکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہارے لیے قیامت کے دن نور کا کامل بشارت ہے، تم لوگ جیت میں مالداروں سے آدھے دن پہلے داخل ہو اور 500 پہلے ہوں گے۔ اللہ، اور ہم اپنے معیار کو دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معیار۔ سیکھا کیا کہ نعمت ہدایت جو ہے سب سے نعمت ہے، اس احسان پر اللہ کا شکر گزار بن کر جینا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں میں سے اٹھا کے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم قرآن کی ایک آیت میں سے ایک میسج بھی یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس بات کا حصہ بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کی نعمتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ شکر گزاری سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ لوگوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے کہ بھی کا رویہ اختیار نہ کریں، اپنے لہجے احترام اور مٹھاس کا عادی بنا۔ تنزیہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں نا اس سے پرہیز کریں، اور خاص طور پر میں کہوں گی اپنے بچوں سے، ہم وہیں پہ اپنا سارا دوش وہیں پہ جا کے نکالتے ہیں۔ باقی ہم سے بات کرتے ہیں، بڑے ہم میٹھے ہیں، بڑے پیارے ہیں اور اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، گھر جا کے ہم کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، ہم فرعون بن جاتے ہیں جا کے۔ اللہ ہماری شکلیں نہیں دل کرنے والا ہے، دلوں کے گناہوں سے پاک کرنا ہے، دلوں کو ماضی کی غلطی کفارہ ادا کرتے ہوئے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ بات کی کہ ہر گناہ کو چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کرنے کو کیا ہے، وہی نیکی، وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نمبر 54 توبہ استغفار کرنے والوں کی جو اللہ تعالیٰ کیا وعید سنا رہے ہیں۔ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے برا کام کرے کر بیٹھے جہالت، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ ہے بڑی اور بڑی رحمت فرمانے والا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اہل ایمان سکین ہیں، جو غریب ہیں، اپنے آپ کو آپ ان سے علیحدہ نہ کریں، ان کو نہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں آپ سے، نہ آپ ان کو اپنے آپ کو کریں، بلکہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے یہ لوگ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہیں اللہ کی طرف سے کہ بھی آپ ان کی محبت آئیں۔ اب یہاں پہ اپوزٹ بتایا جا رہا ہے، جب کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ آ کے سلام کرتا ہے، تو آپ ان کو سلام کریں، جب وہ باہر سے آئیں ان کی تکریم کریں، ان کو عزت دیں، ان کی وجہ سے یہ مقام ان کا جو ہے وہ حق پر رحمت کی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پر خدا نے اپنے رحمت کو لکھ لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش پر لکھ رکھا تھا ان بے شک میری رحمت میرے غصے سے سبقت کرنے والی ہے۔
اور میرا غصہ اسی پر وارد ہوگا جو بالکل ہی سرکش ہو جائے گا، ورنہ میری رحمت سب کے لیے عام ہے۔ ہم یہ دیکھ امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، والا ہو نافر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ، ہاں اسی وقت اس کو سزا دے گا جب کوئی سچی کرے گا، اپنی حدود کو توڑ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود توڑے گا، اس سے نکلے گا تبھی۔ پھر فرمایا انہو عاملہ من سوء بجہالت، جو کوئی تم میں سے نادانی کی وجہ سے برا کام کر بیٹھتا ہے، برا کام ہمیشہ جہالت اور علمی کی وجہ سے انسان کرتا ہے، جب کوئی پاس ہوتا ہے تو برا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص صاحب عقل ہے، اس کے پاس علم ہے، تو برا کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے، پھر اس پر اصرار نہ کرے، یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اگر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اصلح اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے حقوق و فرائض کی اس نے پابندی کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو شروع کر دیا، سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، انسان فوراً سے اللہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ سلام سین لام میم سے ہے کہ ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ ہونا۔ وہ دل جو دغا اور کھوٹ سے پاک ہو، سلامتی کا گھر اس کے لیے آتا ہے، سلامتی امن دینے والا نگہبان اس کے لیے آتا ہے۔ نفسی ہی نون فاسین سے ہے کہ روح ذات اس کے لیے آتا ہے، سانس لینے کے لیے آتا ہے، اور کشائی اور فراغی کے لیے، سائش کے لیے اور فراغی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رحمہ اور حامیم سے ہے کہ عورت کا رحم اس قرابت کے لیے آتا ہے، رقت قلب کے لیے آتا ہے، اور احسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سوءن سین و حمزہ سے ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، سو نا ہوتا ہے، آفت یعنی بیماری، ہر وہ چیز جو کبھی ہو، برائی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سو ہم برائی کے لیے عام لفظ میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں نا۔ ابھی جہالت ان جیم حالام سے ہے کہ انسان کے ذہن کا علم سے ہو جانا، اس کو جہالت یا علم کا ہونا بالکل ہی نہ ہونا، کسی کے خلاف واقعی یقین اور اعتماد قائم کر لینا، بطور مذمت دیا جاتا ہے کہ یہ جاہل ہے، ہم کہتے ہیں نا، کسی کو نیچا دکھانا ہو یا کسی کی تذلیل کرنی تو اس کو کہتے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تابہ تا و با سے ہے کہ گناہ کا بحسن و وجود ترک کر دینا، کہ اچھے طریقے سے مطلب توبہ کی شرائط کو لیتے ہوئے توبہ کرنا اور دوبارہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور توبہ کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے، توبہ قبول کرنے والا جو ہے اس کے لیے آتا ہے۔ اصلح صالحہ سے ہے کہ درست باترتیب لوگوں سے باہمی نفرت کو دور کرنا اور امن اور سلامتی کے لیے، صلح آپس میں اچھے روابط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری بات میں ہم نے کیا سیکھا کہ مومنوں کی تقدیم اور ان کو سلامتی کی دی گئی ہے، کہ خوش کرنے والے بات کی رغبت پائی گئی ہے، نفرت امیز رویوں کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ کا وعدہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ کہ کتنے بھی گناہ، ہم نے کل ہی پڑھا نا حدیث میں کہ تمہارے پائلہ ہو جاتے ہیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں زمین اور آسمان تک بھر جاتے ہیں، پھر انسان ندامت کے آنسو آگے روتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف دیتا ہے، اور گناہوں سے توبہ اصلاح کرنے والے پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ سورہ نام حدیث کا ریفرنس لے لیں کہ مسند احمد کی حدیث ہے 10187 کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے قبل اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کے لیے ایک کتاب لکھی، اور اس کو اپنے عرش کے نیچے رکھا، اس میں میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ پانے والے کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر کر معاملہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دوار ہوتے ہیں، گناہوں پر توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، توحید الہی پر جم جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ سلامتی پانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی سنائی ہے۔ ہم نے سیکھا نمبر 54 سے کہ طبقاتی تقسیم سے بالا ہو کر ہر نئے آنے والے کو مخلص انسان استقبال اچھے طریقے سے کرنا ہے، کسی کو ہم نے لک ڈاؤن کرنا، سارے انسان برابر، جو کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے ہم نے ان کی بھی عزت کرنی ہے، جو روز آنے والا ہے اس کی بھی اتنی عزت ہوگی۔ لوگوں کو صحیح اور خوبصورت طریقے سے دین سے جوڑنا ہے، لوگوں میں آسانی بانٹ کر خوش کرنا ہے، نفرتیں نہیں ان میں پھیلانی، اور گناہ ہو جانے پر معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لینی ہے۔ یہی ایک جو ہے نا عاجز بندہ رویہ ہونا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ ہے۔
آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق سیکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں اس سے سبق سیکھنا ہے. كذلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے. ثم تاب من بعدی، پھر اس کی طرف کر لے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں. توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے. جب اہل ایمان کے راستے سمجھ آ جاتے ہیں، ان کے مخالف ہر مجرموں کا راستہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے خلاف ہوتے ہیں مجرموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو مجرموں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ اللہ نے حق کو حق کے دلائل کو کھول کر یہاں پہ بیان کر دیا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم سمجھے تو کہ تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے کہ یہ غلطی کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے بھی مجرم ہے اور لوگوں کے بھی مجرم ہیں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ نفصلو، فا صاد لام سے دو چیزیں ایک کو دوسری سے اسی طرح علیحدہ کر دینا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے. جسم کے روانہ ہونا اور فیصلہ آیات الف یا خبر اور جزا کے لیے آتا ہے. جنس یا نوع کی تعین کے لیے آتا ہے. ہر اس شے کو کہتے ہیں جو دوسری ایسی شے لازم ہو بلند کر لے. سبیل اسی کلام سے ہے کہ اس راستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت چلا جا سکے. طریقہ کار کو کہتے ہیں. مسافر کو کہتے ہیں جو اپنی منزل مقصود سے دور ہو جائے. شاہراہ کے لیے آتا ہے. المجرمین جیم اور میم سے ہے سے پھل کاٹنا. کھجوریں جو کاٹتے وقت نیچے گر جاتی ہیں اس کے لیے آتا ہے. گناہ کے لیے آتا ہے. ہم نے کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت اور شرف کا معیار ایمان ہے. سمجھنے کے بجائے سمجھانے کی نیت سے آنے والے جو ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں. جو سمجھنے کی نہیں بلکہ بگاڑ کی نیت سے آتے ہیں ان پہ فائدہ دیتا. گناہ جہالت پر قائم رہنے والے ہیں. گناہگار جو ہوتے ہیں اللہ نے اپنے کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ جو ہے وہ راہ راستہ آ جائے. کوئی چیز نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از چیز ہم تک پہنچا دی ہے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احد کے دن بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو قوم کی طرف سے بہت صعاب کا سامنا کرنا پڑا لیکن اللہ کے دن مجھے ان کی طرف سے بہت تکلیف پہنچی. جب میں نے ابن لیل بن کلال دعوت پیش کی اور میری دعوت قبول نہ کی، میں حیران اور پریشان واپس چل پڑا. مجھے معلوم تھا کہ میں کس سمت چل رہا ہوں. کرنے سالب پر پہنچ کر مجھے کچھ پتا چلا. میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے مجھ پر سایہ ہوئے ہیں. اس میں جبرائیل علیہ السلام ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ نے آپ کی قوم کی بات ان کا جواب سن لیا ہے. اس سے اس نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے متعلق جو چاہیں حکم فرمائیں. فرمایا پہاڑوں کے فرشتوں نے مجھے آواز دی اور اس نے مجھے اسلام کہہ کر عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. آپ کے رب نے مجھے اس طرح بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرما دیں. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ لا کر ان پر کو آپس میں ملا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. متفق علیہ یہ حدیث ہے، مشکات کی ہے. 8 اور 5 اس کا جو ہے وہ ریفرنس ہے. یہ وقت طائف کے وقت ہے نا، اس وقت آپ سے کی تکلیف کی بات شدت، کس وقت آپ سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا وہ رکوع مکمل ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج ٹائم کے اندر اس کو مکمل کر لیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. اللہم